बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ हैं फौजिया यज़दानी। हम दोनों की तरफ से वोट पाकिस्तान के एक और प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिन मौज़ूआत का अहाता करने जा रहे हैं उसमें इंक्लूसिवनेस की बात है कि ये ज़ाहिर है 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने जा रहे हैं और अब ज़ाहिर है कि हम इंतखाबात के बहुत करीब हैं। तो जितना ये ज़ाहिर है कि इंतखाबी सरगर्मियाँ भी हुई हैं, इंतखाबी उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम भी चलाई है और ज़ाहिर है आज रात इंतखाबी मुहिम ख़त्म भी हो जाएगी 12 बजे। ये तमाम जो सूरत हाल रही इसमें जो उम्मीदवार सामने आए हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, उनकी तरजीहात क्या रही हैं और जिस तरह से हम बात करते हैं कि सिनफ़ी और समाजी शराकत दारी होनी चाहिए, क्या इन इंतखाबात में सिनफ़ी और समाजी शराकत दारी हुई है, इसकी नुमाइंदगी हुई है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से, जिस पर हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहे हैं। लेकिन आज हम उस पर तफसील से बात करेंगे कि तमाम जो मजहबी अक़लियतें हैं वो इसमें शामिल हैं, वोटर्स भी शामिल हैं, सियासी जमातों ने उन्हें टिकट्स भी दिए हैं। इसके साथ साथ जो स्पेशल लोग हैं उनके वोट्स को यकीनी बनाना, उनके पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और जो अहम मामला है वो ये है कि जो हम इंतखाबात के करीब जा रहे हैं और ये पूरी दुनिया में ये फिनोमेना है और वो है फेक न्यूज़ का। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सच के सामने, जो है सच्ची ख़बरों के सामने और आज़ादी सहाफ़त के सामने एक बहुत बड़ा जो मामला है वो फेक न्यूज़ है। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या आधा सच है। ये हमें मालूम है कि झूठ बहुत तेज़ी के साथ ट्रैवल करता है और उसके मुकाबले में सच जो है वो बहुत स्लो होता है। यानी जो फैक्ट चेक है एक तो पूरी दुनिया में, न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में ये बहुत मुश्किल से ट्रैवल करता है सच। और अभी जो एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की, उसने भी इसका इजहार किया है कि 25 ममालिक, इसमें बशमूल पाकिस्तान भी हैं, और वो ममालिक के जिनमें इंतखाबात होने जा रहे हैं इस साल, उनको बहुत बड़ा सामना होगा फेक न्यूज़ का, डिसइंफॉर्मेशन का, जिससे माशरों में तकसीम भी हो सकती है और अमन अमान के मसाइल भी हो सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और जावेद ने ये बात बड़ी अहम की है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, 2024 को दुनिया में इंतखाबात का साल कहा जा रहा है, क्योंकि बड़ी डेमोक्रेसी सारी आपने अभी यहाँ देखा, इंडोनेशिया, ईरान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और आगे यूके तक जो है इस साल इलेक्शन होंगे। मगर जिन चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा उसकी और तफसील आपके साथ शेयर करूं। पहले हम बात करेंगे ख़वातीन को, क्योंकि मैं बारहा हम अपने हर प्रोग्राम में बात करते रहे हैं कि 46% आपके वोटर्स जो हैं फ़ीमेल हैं, तो फिर वो हमें इलेक्टोरल प्रोसेस में कहाँ नज़र आते हैं। आपको क्विक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों में 1273 ख़वातीन ने जनरल नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए, जिसमें से 255 ख़वातीन के कागजात मुस्तरद हुए और 1027 कागजात मंजूर हुए। कौमी और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 882 ख़वातीन जो हैं वो उम्मीदवार हैं, 312 कौमी असम्बली पे और 570 सूबाई पे, जिसमें से 93 ख़वातीन जो हैं वो सियासी जमातों की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी और 219 आज़ाद हैसियत से इंतखाबी दौड़ में हिस्सा लेंगी। सूबाई असम्बली की नशिस्तों में 570 ख़वातीन जो हैं वो इलेक्शन का हिस्सा बनेंगी। खैबर पख्तूनख्वा से 69, पंजाब से 305, सिंध से 156 और बलूचिस्तान से 40 ख़वातीन जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। इसके साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक है जिसको जावेद ने इंट्रोड्यूस करवाया, वो है डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़। हम बारहा इसकी डेफिनेशन प्रोग्राम्स में शेयर कर चुके हैं, मगर एक बहुत बड़ा जो मिथ पाकिस्तान में है, वो उनको लगता है कि एवरीबडी, पूरी पॉपुलेशन जो है ना वो सोशल मीडिया यूज़र है। तो कुछ उसके नंबर भी आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारी 240 मिलियन की पॉपुलेशन में करीबन 88 मिलियन जो है वो इंटरनेट यूज़र है, और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो इस पर मज़ीद बात करेंगे। तो करीबन 37% आबादी जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल करती है। दैट मीन्स कि 63% आबादी हमारी के पास या इंटरनेट नहीं है या वो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करती। 72 मिलियन करीबन एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, जिसमें ट्विटर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो उसके यूज़र्स
5 ملین ہے which is barely 2% آف پاپولیشن. مگر آپ ڈسکشن میں دیکھیں تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ساری دنیا جو ہے نا وہ ٹویٹر پہ ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک بھی ہے, مگر ہمارے ایکسپرٹ اس پر بات کریں گے. جی ہاں بالکل, اور ہم اپنے پینلسٹ کروا دیں. ہمیں جوائن کر رہی ہیں تجزیہ کار عائشہ شجاعت. عائشہ, آپ کو ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں آج اس گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں اسامہ خلجی, جو خود ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. اسامہ خلجی, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب عامر غوری. عامر غوری صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار جناب حارث خلیق. حارث خلیق صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جو فگرز حارث صاحب آپ سے ہی شروع کریں گے, فگرز شیئر بھی کیے ہیں فوزیہ یزدانی نے. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو شروع میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہمیں صنفی اور سماجی جو ایک شراکت داری ہے وہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ اب ظاہر ہے اب ہم انتخابات کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ جاوید اور فوزیہ. میں سمجھتا ہوں کہ ان انتخابات میں جہاں کچھ مسائل بھی ہیں, چونکہ ایک انتخابی عمل جو ہے وہ پرفیکٹ تو نہیں ہوتا, لیکن وہ بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کی جو خواتین ہیں ان میں ایک آگاہی اور ایک بہت زیادہ شعور آپ کو نظر آتا ہے, اور یہی صورتحال آپ کو پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی صورت میں بھی ان کے ہاں بھی آپ کو مذہبی اقلیتیں جو ہیں ان میں بھی وہ شعور بڑھتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. اور اسی حساب سے ان کی جو شرکت ہے, جو آپ نے شراکت داری کی یا شمولیت کی بات کی, انکلوسیوٹی کی بات کی, وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے باوجود کہ کچھ علاقوں میں ایسا ہوا کہ جہاں مردوں نے پابندی لگانے کی کوششیں کی ہیں, خواتین پہ فتوے دیے ہیں, جرگوں نے فیصلے کیے ہیں, پنچایتوں نے فیصلے کیے, مگر خواتین نے انہیں تسلیم نہیں کیا, اور وہ اسی طرح الیکشن کی کینوسنگ میں مصروف, یعنی کینڈیڈیٹس بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور ایک جماعت نے خیبر پختونخوا سے ایک اقلیتی برادری سے جنرل سیٹ پہ خاتون کو ٹکٹ دیا ہے, بڑی اچھی بات ہے. اس کو وہ جیتیں نہ جیتیں ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس انتخابی عمل میں شرکت بہت امپورٹنٹ ہے. ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی کسی حد تک, خاطر خواہ تو نہیں میں کہوں گا, لیکن کسی حد تک یہ کامیابی ہے کہ جو جینڈر گیپ تھا اسے کم کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ انکریمنٹلی ہوگا, یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا, اور لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایک ہدف کوئی سال طے کریں اور اس تک اس کو پورا کر لیں, کہ ہم تمام لوگوں کے شناختی کارڈ بھی ہوں, آپ کی سول رجسٹری اتنی ایفیشنٹ ہو کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ 1 کروڑ 20 لاکھ 1.5 کروڑ 2 کروڑ لوگ موجود ہی نہیں ہیں, وہ بھی ہوں شناختی کارڈ. اور ظاہر ہے کہ وہ شناختی کارڈ جب ایک مرتبہ آپ کا بن جاتا ہے تو آپ بہت سی سوشل سیکیورٹی کے جو سرکاری پروگرام ہیں ان سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ الیکٹورل رول پہ بھی آپ کا نام آ جاتا ہے. اور وہ دونوں میچ کرتے ہیں, یعنی نادرا اور الیکشن کمیشن کے جو دونوں ڈیٹا بیسیز ہیں وہ سنکرونائزڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں جنہیں تسلیم کرنا چاہیے. مگر ساتھ ساتھ یہ جو اعداد و شمار ہیں, لمبی ہو گئی بات لیکن میں مختصراً آخری نقطہ عرض کروں کہ جو اعداد و شمار ہیں کہ صرف 10% عورتیں ووٹ ڈالیں گی تو جو حلقے میں کا نتیجہ ہے وہ درست تسلیم کر لیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ کم از کم 33% ہونا چاہیے جو ووٹرز ہیں. اسی طرح جو سیاسی جماعتوں پہ پابندی ہے کہ 5% آپ نے جنرل سیٹس پہ خواتین کو نشستیں مختص کرنی ہیں, وہ بھی کم از کم 25-33% ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آدھی آبادی کو آپ بالکل یعنی مارجنلائز کرتے ہیں. اور تو ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں, پہلے تو یہ بھی نہیں تھا. پھر کچھ ریزرویشنز جو ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو خواتین ریزرو سیٹس پہ آتی ہیں اس کے طریقہ کار کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی 5% کی, تو اس میں اگر ہم بات کریں عامر صاحب کی طرف جائیں گے, تھوڑے سے ایک فگرز ہیں جو میرے خیال میں فوزیہ صاحبہ کی بھی انٹرسٹ کی ہوں گی, کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 4.5% خواتین امیدواروں کو ٹکٹس دیے ہیں. جی ہاں, اور مسلم لیگ نون نے 4.2% کو ٹکٹس دیے ہیں. اسی طرح جماعت اسلامی نے 3.9%. وہ پروونشل ہے. لیٹ می کریکٹ جی ہاں بالکل, کیونکہ یہ تھوڑا مکس ہے. نیشنل اسمبلی کی اگر بات کریں تو عورت فاؤنڈیشن نے ایک بہت ڈیٹیل 8 بڑی جماعتوں کا تجزیہ کیا ہے, اور انہوں نے اوپن لیٹر لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو. اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 266 نشستوں پر الیکشن لڑنے والی 8 سیاسی جماعتوں میں سے صرف ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون نے جنرل نشستوں پر نیشنل اسمبلی کے لیے صرف 5% کی جو منیمم بار تھا اس کو پورا کیا ہے. اور باقی جماعتیں بشمول پی پی پی, جمعیت علماء اسلام فے, جماعت اسلامی, عوامی نیشنل پارٹی, بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل اور تحریک لبیک, انہوں نے اپنا ہدف پورا نہیں کیا. کس نے پورا کیا فوزیہ, ذرا دوبارہ صرف مسلم لیگ نون
اور ایم کیو ایم ایم کیو ایم نے 9.6% اور پی ایم ایل این نے 7.8%، پی 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 4.5%، جماعت اسلامی 4.4، اے این پی 3.3، باقیوں نے یہ انہوں نے صرف 8 جماعتوں اور کا صوبائی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے پورا کیا 7% اور 6.7%۔ صوبائی میں ہر ایک کا فرق ہے۔ پنجاب میں جو صوبائی کا ہے اس میں صرف پنجاب میں پی ایم ایم ایل پتہ نہیں اب کون سا ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ متحدہ جو ہے مرکزی مسلم لیگ جی، انہوں نے اور جے یو آئی ایف نے 5% پورا کیا ہے، وہاں پر ایون پی ایم ایل این نے 1.4 ہے، پی 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 4.6 ہے۔ سندھ میں اگر ہم بات کریں تو جماعت اسلامی نے 6.1%، پیپلز پارٹی نے 5.4، جی ڈی اے نے 11.7، جے یو آئی ایف 15.7، ویرز پی ایم ایل این 1.4 اور 4.4 ایم کیو ایم ہے۔ خیبر پختونخوا میں اسی طرح دیکھیں ہم تو اے این پی نے منیمم 5% کے بار کو پورا کیا ہے، پی 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 نے کیا ہے، اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نے کیا ہے۔ بلوچستان میں جماعت اسلامی نے 5 کیے ہیں اور بی این پی نے 5.6 کیے ہیں، باقی کوئی بھی منیمم 5% کا بھی بار پورا نہیں کر سکی۔ ہمیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک کنڈیشن تھی کہ الیکشن سمبل ملنے کے لیے آپ کو 5% خواتین کے جنرل سیٹ پہ ووٹ دینے چاہیے، مگر آپ یہی دیکھیں جو حارث بات کر رہے تھے پرائرٹی کی، یہ تو کنسیڈر نہیں ہوا۔ اچھا اس میں اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ ایلیمنٹس ہیں۔ دیکھیں اگر فرض کیا پاکستان کے اندر جو ٹوٹل اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جو ووٹرز ہیں 12.85 کروڑ ہیں، تو اس میں اگر عورتیں جو ہیں ووٹر وہ تقریباً 5 کروڑ اور 93 لاکھ کے قریب ہیں، 46%۔ آئی ایم ناٹ اے ویری گریٹ فین آف پرسنٹیج پوائنٹس، یہ بڑی ڈسیپٹیو ہو جاتی ہے کہ 5% کو انہوں نے کہا اگر فرض کہ ایک پارٹی جو ہے وہ بڑی خوش کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 7% دے دیے، انہوں نے کہا نہیں آپ ایسے کریں، مجھے بتائیں کہ آپ کی پورے ملک کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا جو پریزنس ہے وہ کتنی ہے۔ تو اگر فرض کیا پرسنٹیج میں تو آپ 7% ہیں یا 8% ہیں، لیکن دیٹ مینس کہ اگر آپ نے ٹوٹل پورے ملک میں آدمی جو ہیں یا اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ آپ کے 14 ہیں اور 14 کے اندر سے 5 جو ہیں وہ عورتیں کھڑی کر دیں، تو اب ہم آپ کے لیے تالیاں تو بجا سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو بڑی پارٹیز ہیں نا، اور اس میں اگر دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت عرصے تک کریڈٹ لیتی رہی کہ بےنظیر بھٹو جو ہیں وہ عالم اسلام کی پہلی جو ہے نا وزیر اعظم تھیں، اور وہ ابھی تک ہوتا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نے کہا کہ یار ہم پیچھے رہ گئے، تو ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ کلثوم صاحبہ کا اور مریم کا نام لے کے بتائیں کہ خواتین جو ہیں اور چند خواتین جو ہیں ان کی نظر بھی آتی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ملک کی آبادی جو ہے وہ اتنی ہے اور جو ان سے جڑے ہوئے جو ایشوز ہیں، میں ایک دفعہ پہلے ہی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ دس از آئی ڈڈ ناٹ سے اٹ ان لائٹر وین کہ پاکستان کے اندر جو آدھی آبادی ہے نا اس کا حق جو ہے وہ باقی آدھی آبادی مار رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خواتین جو ہیں وہ آپ کو ایسا لگتا ہے جس طرح وہ ٹوکنزم کا شکار ہے۔ یہ ساری یہ ڈسیپٹیو چیزیں ہیں۔ اگر فرض کیا ہم جو ہے ہر 2-4 دن کے بعد کہیں نہ کہیں سے آواز آتی ہے کہ اسلام خواتین کو بڑے حقوق دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہم تو نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ان کا جو بھی کشکول بیچاریاں لے کے پھر رہی ہیں اس میں اگر 4 آنے ڈال دیے تو انہوں نے کہا کہ یار آپ اسی پہ وہ خوش رہیں، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر فرض کیا اتنی کیمپیننگ کے بعد بھی یہ نمبرز ہیں وچ آر ڈسمل، ٹھیک ہے، تو پھر الیکشن کمیشن سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جن پارٹیز نے یہ جو بیئر منیمم ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ دوسری چیز، ہمیں بہت سارے ایسے حلقے ملیں گے جہاں پہ پتہ لگے گا بعد میں رپورٹس آئیں گی کہ خواتین کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا تو ویدر وہ 10% ہے یا 33% ہے، مگر وہ تو 10% سے کم پہ تو وہ وائڈ ہو جائے گا نا الیکشن، تو اس لیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں جو مرد ہیں وہ اپنی عورتوں کو یہ رائٹ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ ان کی جو ٹریننگ ہے، ان کی ایجوکیشن ہے، وہ کام کب شروع ہوگا، یا ہم صرف ایک فیکٹ کے طور پہ اس کو استعمال کرتے رہیں گے؟ اور دوسری چیز جس طرح یہ بتا رہے ہیں نا، دیکھیں جو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جب سے میں انگلینڈ میں رہ رہا تھا تو وہاں بہت پچھلے 20 سال کی 30 سال کی پالیٹکس میں ایک ایشو آیا کہ جو بلیک اینڈ ایتھنک مائنورٹیز ہیں اور ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ 97 میں جس وقت محمد سرور پہلی دفعہ لیبر کی ٹکٹ سے ایم پی بنے، ٹھیک ہے نا، تو اور اس کے بعد فوری طور پہ اگلے الیکشن میں جس میں ٹونی بلیئر جیتے تھے تو وہ نمبر 4 ہو گیا مسلم پاکستانیوں کے لیے، اور تقریباً اتنا ہی جو ہے انڈین اوریجن کے لوگ اور ایک جو ہے بنگلہ دیشی۔ تو بڑا پریشر بڑا کنزرویٹو پارٹی پہ کہ ہم بھی ووٹ دیں۔
تو ایک نئی ٹرمز کوائن ہوئی جس کو ہم بیم کہتے ہیں، بلیک اینڈ ایتھنک منارٹی. سوال یہ ہے کہ ٹکٹیں آپ دے دیں 5%، 10% دے دیں، کیا وہ سیف سیٹس ہیں؟ اگر وہ عورتیں جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گی اور وہاں سے ہار جائیں گی تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، لیکن بس کیا کریں، وہ آپ کو پتہ ہے الیکٹریٹ ایسی ہے، وہ خواتین پہنچ نہیں سکی پارلیمنٹ میں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پارلیمنٹس کے اندر جتنی لیجسلیشن اس دفعہ بھی ہوئی ہے، زیادہ تر لیجسلیشن جو ہے، جو میننگ فل لیجسلیشن تھی، دیٹ واز پشڈ اینڈ انٹروڈیوسڈ بائی ویمن ممبرس. تو جو بندے ہیں نا سارے پاکستان کے، میرا خیال ہے ان کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اوپر تک انہوں نے بٹن بند کیے ہوئے ہیں. یہ سنس 2002 اس طرح ہے. عامر جو کہہ رہے ہیں سن 2002 سے اب تک جو بیشتر قانون سازی اور پارلیمنٹری ورک ہے وہ خواتین کا کیا ہوا ہے. عائشہ کو شامل گفتگو کرتے ہیں. عائشہ خاتون کو مطلب بڑی مہربانی تھا 5%. 5%. اچھا عائشہ، آپ نے بہت کام کیا ہے الیکٹورل پروسیس پہ، الیکشن مینجمنٹ باڈیز کے ساتھ، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی. عامر نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، آبادی ہماری ہو 50% اور شکار ہوں ہم ٹوکنزم کا. کیا چیلنجز ہیں جو خواتین کو پولیٹیکل اور الیکٹورل پروسیسز میں شامل نہیں ہونے دیتے؟ شکریہ فوزیہ. بہت سے مسائل ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں، لیکن آج بڑا اچھا لگا سنتے ہوئے کہ ہمارے مرد حضرات ان چیلنجز کی طرف بڑے کھل کر اور بڑی کانفیڈنٹلی ذکر کریں اور ایکسیپٹ کریں. سو تھینک یو فار دیٹ. آئی تھنک ہر انسٹیٹیوشن، چاہے وہ سیاسی ہو یا پبلک انسٹیٹیوشن ہو یا سماجی ہو، وہ ایک سماج کے کلچر کی عکاسی کرتا ہے. اور انفارچونیٹلی جو ہماری سیاسی پارٹیسپیشن ہے خواتین کی، وہ بھی ہمارے کلچر کی ہی عکاسی ہے. اب آپ کسی بھی ہم بات کریں NIC کے حوالے سے، اور بڑی سخت جد و جہد الیکشن کمیشن نے، نادرا نے، سول سوسائٹی نے مل کے کی ہے. تو ہم نے یہ جینڈر گیپ جو ہے وہ 12 ملین سے 9.9 ملین پہ لے آئے ہیں. لیکن اس کے پیچھے تو حقیقت یہ کہ جب آپ ذرا سے پیچھے جائیں تو عورتوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹس ہی نہیں ہیں. تو NIC تو برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو NIC کیسے ہوگے؟ ہمارے ہاں آج تک جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو وہ اسٹیٹس ہی نہیں ملتا جو بیٹوں کو ملتا ہے. تعلیم نہیں ہے. کسی بھی ملک کے شعبے کو لے لیجئے تو عورتوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہے. لیڈرشپ کی اگر ہم بات کریں تو لیس دین 5%. آپ کو تمام سیکٹرز میں چلے جائیے تو وہاں پہ آپ کو عورتوں کی لیڈرشپ نظر آئے گی. ورک پلیس پارٹیسپیشن کی بات کریں تو ہماری ریجن میں سب سے لوسٹ ورک پلیس پارٹیسپیشن ہے 25% کے اوپر. تو یہی حال ہمارے سیاست کا بھی ہے، یہی ہمارے الیکٹورل پروسیس کا بھی ہے. جب ہم الیکٹورل پروسیس کو دیکھتے ہیں اور پیٹریارکل سٹرکچرز کو ایکسیپٹ کر لیں اور ذرا سے آگے جائیں کہ پولیٹیکل اور الیکٹورل اسپیسیفک کیا چیلنجز ہیں، تو ایز کینڈیڈیٹس انٹری لیول کے چیلنجز الگ ہیں. آج تک آپ مردوں کا ہی پیشہ سمجھا جاتا ہے سیاست کو. آپ گھر گھر میں کسی بھی جا کے خاتون سے بات کیجئے، ینگ بچیوں سے بات کیجئے. میں ایک پلیٹ فارم چلاتی ہوں جس پہ اکثر ہم ینگ بچیوں کو مینٹرشپ کرتے ہیں لیڈرشپ کے اوپر. تو اکثر وہ یہ بات کرتی ہیں کہ جی یہ تو بڑا ڈرٹی پالیٹکس جو ہے ہوتی ہے، سو ایک شعبہ مناسب نہیں ہے عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے مناسب نہیں ہے. تو وہی کنڈیشننگ سے بڑے ہوتے ہیں. سو اس کا رزلٹ پھر کیا ہے کہ جن خواتین کو ہم سیاست میں دیکھتے ہیں وہ فیملی لینیجز کا رزلٹ ہیں، جن کو پولیٹیکل ہاؤس ہولڈ سے وہ آتی ہیں. پولیٹیکل ایکسٹینشن ہے انفارچونیٹلی ابھی تک فار دا مین. ہم بڑی سے بڑی ادر دین اے فیو ریپرزینٹیوز، ہم بے نظیر محترمہ بے نظیر کے علاوہ یا فیو پولیٹیکل فگرز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتی، بٹ ان کے علاوہ ہمیں زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو عورتوں کی نظر آتی ہے وہ اپنی فیملیز اور ان مردوں کی ایکسٹینشن نظر آتی ہے. ٹو بی فیئر، ہمارے پورے ساؤتھ ایشیا میں جو فیمیل لیڈرشپ رہی ہے جن کے لیے ہم بڑے پراؤڈ ہیں، بے نظیر، حسینہ واجد، خالدہ ضیاء، شری لنکا میں Indira Gandhi and all that, even all the way up to Philippines and Indonesia, یہ سارے اپنے پولیٹیکل ہاؤس ہولڈ کی وجہ سے اور اپنے گھر کے مرد کے either قتل ہو جانے کی وجہ سے یا not being there ہی آ پائیں. I don't know اگر یہ اپنے اون پہ ہوتی تو آپ آتی یا نہ آ پاتی. آئی تھنک دا گڈ تھنگ جو اس الیکشن میں بدل رہی ہے اور ہمیں ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کچھ پچھلے الیکشن میں بھی ہم نے کچھ نئے چہرے دیکھے، خواتین کے چہرے دیکھے، اور اس دفعہ ہم پہلی دفعہ ٹرانس ویمن کے چہرے دیکھ رہے ہیں. بالکل. اس وقت 3 کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے جو ٹرانس ویمن ہیں، اسلام آباد میں ایک اور KP کے اندر 2. یہ دس از اے ویری پازیٹیو تھنگ ٹو سے اینڈ سی. اینڈ دی ادر تھنگ جو ہمیں بڑی ضرورت ہے، جب ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں تو ہم بالکل کلب کر دیتے ہیں، وی ڈونٹ ریئلائز کہ اس کے اندر بڑا انٹرسیکشنل سا ایک ایلیمنٹ آتا ہے. سو ٹرانس ویمن ہے،
माइनॉरिटी वुमेन है, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ है। आज तक हमने वुमेन विद डिसेबिलिटी को सियासत में नहीं देखा। कुछ सियासत का खेल कुछ थोड़ा ऐसा महंगा खेल है और मुश्किल खेल है कि वो जिनके पास वसाइल नहीं है वो शामिल नहीं हो पाती। ये तो एंट्री पॉइंट के लेवल्स हो गए। आप चाहते हैं तो वेरी क्विकली आई टच अपॉन के पार्टीज के अंदर भी। वो दोबारा हम ब्रेक के बाद आते हैं, लेकिन उससे पहले चूंकि आपने ख्वाजा सराओं के हवाले से भी बात की, तो जाहिर है उनको भी मुफीद शहरी बनाना है और हुकूमती इक़दामात जो हैं वो हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला इस तरह से आया। अब देखें, अगर हम ख्वाजा सराओं की बात करें तो न सिर्फ वो वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, वो वोट भी देंगे, बल्कि उनके कैंडिडेट्स भी हैं, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट जो सबकी नुमाइंदगी करेंगे। बिल्कुल, वो रिपोर्ट हम देखेंगे और उसके बाद एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तीसरी जिन्स या ख्वाजा सरा कहलाने वाले हम जैसे इंसान, जो कभी नाच गाने, भीख मांगने और मुआशरती बुराइयों में घिरे नजर आते थे और मजलूमियत की मिसाल थे, लेकिन अब खुशाइन बात यह है कि ख्वाजा सरा तालीम, शऊर और सियासी अमल का हिस्सा बनकर मुआशरे का मुफीद शहरी बनते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अलग शनाख्त और वोटर लिस्ट में शामिल होने के बाद ये तबका अब सियासी अमल का हिस्सा बनता जा रहा है। इलेक्शन 2024 के लिए नायाब अली इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 2 और सोबिया खान पेशावर से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। वैसे तो मुल्क में ख्वाजा सराओं की तादाद हजारों में है, लेकिन 2538 ख्वाजा सराही वोटिंग लिस्ट में जगह बना सके हैं। आदादो शुमार बताते हैं कि 2015 से लेकर अब तक 100 से जायद ख्वाजा सराओं को कत्ल कर दिया गया, 2000 से जायद तशद्दुद का शिकार हुए, जबकि ऐसे वाक़यात की तादाद बेशुमार है जिनमें उन्हें जिनसी हिरासगी का निशाना बनाया गया। ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए काम करने वाली एक तंजीम के मुताबिक गुज़श्ता 5 साल के दौरान 3469 ख्वाजा सराओं को तशद्दुद या हिरासगी का निशाना बनाया गया। डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन बाबर मलिक के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जिन्स की तफरीक के बगैर तमाम अहल अफराद को वोट डालने का हक देता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ देने और सख्त कवानीन बनाए जाने के बाद मसाइल में कमी तो आ रही है, लेकिन क्या सियासी अमल का हिस्सा बनने और अपनी आवाज़ बुलंद करने से ख्वाजा सरा तबके के मसाइल हल हो पाएंगे और मुआशरा उन्हें बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का हक देगा? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले ज़ाहिर है हमने जब आगाज़ किया था तो हमने कहा कि ये इस वक्त जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये इसको सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और सोशल मीडिया में भी फेक न्यूज़ का और गुमराह कुन ख़बरों का, डिसइंफॉर्मेशन का। उसामा खिलजी आपकी तरफ अब आ रहे हैं। MIT की जो एक रिसेंट तहकीक है उसमें उन्होंने यही बताया है कि फ़ेक न्यूज़ की निस्बत एक तो जो सच्ची ख़बरों का फैलाव है वो बहुत स्लो है, फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैलती है। और उन्होंने जो तहकीक की है, उन्होंने कहा है कि सच्ची खबरों को 1500 लोगों तक पहुंचने में 6 गुना ज़्यादा वक्त लगा बनिस्बत झूठी खबर की, यानी 6 गुना ज़्यादा वक्त लगा। और दूसरी बात कि झूठी खबरों के रीट्वीट किए जाने का जो इम्कान है वो सच्ची खबरों की निस्बत 70% ज़ायद है। तो एक तो 6 गुना वक्त लगा सच्ची खबरों को 1500 तक पहुंचने में झूठी खबरों की निस्बत। इस सारे पैराए में इस वक्त हम इंतखाबात में जा रहे हैं। और उसामा, इफ़ आई मे ऐड, हम जिसमें जा रहे हैं ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो जावेद ने की, हमारी सोशो पोलिटिकल पोलराइजेशन, आई थिंक हमने पाकिस्तान में इससे ज़्यादा पोलराइजेशन भी नहीं देखी। और सोशल मीडिया का दूसरा जो बहुत ख़तरनाक पहलू रहा है डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ का, वो हेट स्पीच से ज़्यादा बढ़ के किसी की ज़िंदगी को मुतासर करने तक भी रहा है। और ये चीज़ जब हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बी इट वेमेन, जेंडर, माइनॉरिटीज़, आई मीन कोई भी, या इवन मैं और आप भी, तो ऑनलाइन वायलेंस ऑफलाइन या फिज़िकल वायलेंस में भी ट्रांसलेट हो सकता है। तो आप ज़रा इसका पूरा हमें ओवरव्यू दें। देखिए, सोशल मीडिया का फ़ायदा ये है कि एक तो जमहूरी आवाज़ लोगों को मिलती है, लेकिन जो आपको गलत ख़बरें मिलती हैं ना, तो अखबार में अगर गलत ख़बर आती है या टीवी पे, तो उसको ठीक करने का आपको मौका नहीं मिलता। सोशल मीडिया पे सारे पार्टिसिपेट करके उस ख़बर की तस्दीक भी कर सकते हैं और क्लैरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो जहां आपने पोस्ट देखी उसके कमेंट में आपने जो है उसकी करेक्शन भी पोस्ट कर दी, और जहां आपने एक अकाउंट की तरफ से देखा कि किसी के बारे में उसने बात की, तो आप उनके अकाउंट पे जाके आपने फिर उनका वर्जन भी देख लिया।
تو میرے خیال سے سوشل میڈیا میں بنسبت ٹریڈیشنل میڈیا جو ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن ہے اس کو صحیح کرنے کا موقع جو ہے وہ زیادہ بہتر ملتا ہے آپ کو، جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کیسز میں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو آپ ڈس انفارمیشن کو درست کرتے ہیں وہ پوسٹ زیادہ وائرل ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ صحیح نہیں ہے کہنا کہ صرف ہی جھوٹ خبریں آپ کو سوشل میڈیا پہ مل رہی ہیں یا تیز خبر صرف وہی جا رہی ہے، سچی خبر نہیں جا رہی۔ لیکن آبویسلی اس کے مسائل ہیں، اور ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ کب سے جو ہے ڈس انفارمیشن چلتی جا رہی ہے۔ فاطمہ جناح کے بارے میں ڈس انفارمیشن چلتی تھی ایوب خان کے زمانے میں، اور وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس کا پیٹرن، اور سوشل میڈیا پہ وہی بیہیویئر، اس کا ریفلیکشن آپ کو نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن سے ریلیٹڈ جو ہے جی بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کا پرولیفریشن ہوتا ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا بھی استعمال جو ہے اس کو زیادہ آسان کر رہا ہے، لیکن اسی وقت پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا کاؤنٹر زیادہ ہے۔ تو جتنے آپ کے معاشرے میں یا آپ کے ملک میں کمپٹیشن ہوگا، پولیٹیکل کمپٹیشن ہوگا، اتنی ہی زیادہ انفارمیشن ہوگی اور اتنا ہی ڈائلاگ ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ ہر کسی کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ نہ کریں کہ کسی سیاسی جماعت پہ زیادہ دباؤ ڈالیں تاکہ ان کے کینڈیڈیٹس باتیں نہ کر سکیں، یا ان کا نیریٹو آپ سینسر کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے اور سیاسی جماعتیں اپنی جو انہوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو سینسرشپ کی وجہ سے جو ہے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ سچ کو دبا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے جھوٹ کا زیادہ ابھراؤ مل جاتا ہے۔ یہ عامر صاحب عوام کے لیے بھی تو ظاہر ہے حقیقت اور فسانے میں بہت فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ظاہر ہے جعلی خبریں صحافیوں کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بعض اوقات لگ جاتی ہے خبر، آپ کی ہوتی نہیں ہے یا میری ہوتی نہیں ہے، وہ لگ جاتی ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک غیر یقینی صورتحال، ایک تحفظ کا جو ایک تاثر ہوتا ہے وہ پھر ایٹ رسک ہو جاتا ہے، صحافیوں کے لیے بھی تو ہو جاتا ہے۔ اور عامر اس میں فوزیہ نے ایڈ کر، ہاں بالکل میں نے ایڈ کرنا ہے، میں کیا کروں۔ ریگولیٹرز کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے، اسامہ میں بھی کین کم بیک آن اٹ، کیونکہ اس کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ریگولیٹر کی خود ٹیکنیکل کیپیسٹی کیا ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، اور اس کے پرٹیننٹ کیس میں ناٹ اونلی ریگولیٹر، الیکشن کمیشن کے پاس کیا ٹولز ہیں۔ دیکھیں ایک صرف انٹرسٹنگ فیکٹ جو میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر لوں کہ انٹرنیٹ کے اوپر یہ ہے کہ datareportal.com نے کیا ہوا ہے، مطلب سارے لوگ یہ بھی وائرل ہوا ہوا ہے کہ پاپولیشن پاکستان کی جو ہے تقریباً 24 کروڑ ہے، لیکن اگر انہوں نے اس کو جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بریک ڈاؤن کیا کہ 88 ملین جو ہے وہ انٹرنیٹ یوزر ہے، ٹھیک ہے نا، 37% پاپولیشن یہ بنتی ہے آٹومیٹکلی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو اوور آل جو 72 ملین ہیں وہ سوشل میڈیا کے یوزرس ہیں پورے کے اندر سے، دیٹ مینس کہ 4.6 اور پورے ملک کے اندر 4.65 ملین ٹویٹر یوزر ہیں وچ از 2%۔ لیکن جس وقت اس کو اب یو بیسکلی اسٹارٹ ڈسکشن کہ ایز اف کہ ہر بندہ جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لیکن دیکھیں پچھلے پاکستان میں جو پچھلے 15-20 سال کے اندر ہوا ہے نا، جس طرح الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ آیا اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کا انٹروڈکشن، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ٹیلی ویژنس ہیں سارے نیوز ٹیلی ویژنس، ان کے لیے جو چیپسٹ ماڈل ہے براڈ کاسٹنگ کا وہ یہ تھا کہ پالیٹکس کے لیے آپ ایک اینکر جو ہے اس کو ہائر کریں اور 3 کامنٹیٹرس کو۔ اچھا وہ انویریبلی صرف پالیٹیشین ہے، مطلب اس میں کوئی آپ کو جو کہیں کو بیٹھا نظر آئے گا سبجیکٹ اسپیشلسٹ جسے آپ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا، 3 سیاستدان بیٹھے ہوئے سارے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، وہ خواتین بھی ہیں، وہ اکنامکس بھی ہے، وہ انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ہے، وہ صوبائی خود مختاریاں۔ اچھا اس میں ہر آدمی جو ہے، پھر آپ دیکھیں گے اگر آپ کے پاس اف یو آر لکی، بہت سارے لوگ نہیں ہیں، کہ اف یو ہیو اے ویڈیو وال کہ آپ کے پاس 9 ٹی وی لگے ہوئے تو پتہ لگا کہ 6 پہ ایک ہی آدمی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کہا یار یہ تو جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہیمرنگ ہو رہی ہے ایک آدمی کے میسج کی، یہ کوئی لوگوں کو آپ تعلیم یافتہ نہیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس میں ہوتا ہی کہ سوشل میڈیا کی جو ایلیمنٹ ہے نا وائرلٹی کا، اس کو جو اسٹیبلش میڈیا ہے اس نے ایز نیوز سورس کے طور پہ استعمال کریں، یہ خبر وائرل ہو گئی ہے، او بھائی پہلے پتہ کر لیں یہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ بہت سارے ٹیلی ویژن جو کہ سیریس ٹیلی ویژن ہیں انہوں نے بعد میں معافیاں مانگی ہیں کہ یہ خبر جو ہے سچی ثابت نہیں ہوئی۔ اچھا جو چھوٹے والے ہیں نا انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہم کرتے نہیں، اگر فرض کیا کسی چینل نے ایک جو ہے وہ ٹکر چلایا اور اس کو پھر وڈرا کر لیا کہ ہم پتہ لگا یہ خبر جو ہے وہ نہیں، چھوٹے ٹی وی یہ کبھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر فرض کیا 20 سال میں پاکستان کے ٹیلی ویژن نے صرف اور صرف پالیٹکس ڈسکس کی ہے
اچھا اس کے درمیان میں پھر بڑے انٹرسٹنگ ایلیمنٹس آئے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ پالیٹکس کے علاوہ پالیٹیشنس کی جو ہے نا وہ رگڑائی بہت ضروری ہے کہ یہ ایک بہت گندا ہی کام ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کی وجہ سے ایسے پالیٹیشنس کا جو انفیوژن ہے انٹو دی پالیٹکس جو ادروائز بہت پاپولر تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن انہوں نے پاکستان کی پالیٹکس کو بے پناہ ڈیوائیڈ کیا ہے. اب ان کی جو فالوئنگ ہے وہ یہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ جو بات کی ہے میرے لیڈر نے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے, انہوں نے کہا چڑھا دیں اس کو. تو اب وہ فرض کیا سوشل میڈیا پہ کہیں پہ. اچھا پھر اس میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ پاکستان کی نوجوان آبادی جو پریڈامننٹلی پھر رہی ہے ان ایمپلائڈ, اس کو دو چیزیں مل گئی. ایک تو اس کو ایک مشین مل گئی, ٹھیک ہے نا, جو براڈ کاسٹ کرتی ہے, جو ریکارڈ کرتی ہے براڈ کاسٹ کر دیتی ہے. تو ہر آدمی جو ہے اس نے ایک کانسیپٹ سن لیا کہ وہ سٹیزن جرنلسٹ ہے. آپ نے ریگولیٹر کی بات کی, ریگولیٹر جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹر ہے, وہ ریگولیٹر نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو ہے نا ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں 40 نیوز چینل چل رہے ہیں. کیا چل رہے ہیں ان کے مالکان کو نہیں پتا کہ رات کو 3 بجے کیا چل رہا ہے, صبح 7 بجے کیا چل رہا ہے. ان کو صرف یہ پتا ہے کہ شام کو 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک کیا ڈسکس ہو رہا ہے, اور وہی پھر لوگ بیٹھے ہوئے سارے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس سارے کے اندر جو گند پڑا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سارے پلیٹ فارم ہمارے پلیٹ فارم نہیں ہیں, تو ہم اس کو کیسے ریگولیٹ کریں گے. یہ تو سارے بیٹھے ہوئے امریکہ میں, یوٹیوب ہوگا, گوگل ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, جو بھی لے لیں, انسٹاگرام ہو گیا. لیکن اس میں سے بعض جو پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے اسٹارٹڈ پیئنگ دیم منی, اور اس کے اندر جو فیک نیوز ہے نا دیٹ از بزنس. کہ اگر رات کو صرف آخری ورڈ کہ آپ ایک صرف اور صرف انٹرسٹنگ سا اس کے اوپر نیچے لکھ دیں ایک چھوٹی سی چیز, اس کے ٹیکنیکل ورڈز, ٹھیک ہے, کہ جی رات کو فلاں آدمی 3 بجے کس کو ملا. اگر وہ پاپولر آدمی ہے, عورت ہے, لو جی جب تک آپ اس کو روکیں گے نا پتہ لگتا ہے 1.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں, اس کو پیسے مل گئے ہیں. آخر میں لکھا ہوتا ہے 10 منٹ میں کہ بعد میں پتہ لگا وہ کسی کو بھی نہیں ملا. یہ عامر غوری صاحب پھر مین سورس میڈیا پہ بھی پھر اعتماد کم ہو جاتا ہے. یہ اس پہ ضرور بات ہو چکا ہے, بالکل بعد میں کمنٹ کیجیے گا. لیکن حارث خلیق صاحب اس میں ایک اور یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, ایک اور جو تحقیق ہوئی ہے اپسوس کی, یہ CIGI کے ساتھ جو سینٹر فار انٹرنیشنل گورننس انوویشن ہے, کینیڈا کی تنظیم ہے, ان کے ساتھ ایک تحقیق ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ یہ کہا گیا باقاعدہ کہ جعلی خبر عالمی وبا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ وسیع ہیں. اور انہوں نے 25 ممالک میں سروے کیا, پاکستان اس میں شامل ہے. کوئی 25,000 سے زائد انہوں نے انٹرویوز کیے جس میں 86% انٹرنیٹ یوزرز کا خیال تھا کہ ہم جعلی خبروں کا شکار ہوئے. پاکستان میں 56% نے کہا کہ ہم فیک نیوز کا شکار ہوئے. فیس بک پر 61% پاکستانیوں نے کہا کہ ہم جعلی خبروں کا شکار ہوئے. اور مین سورس میڈیا میں, جس کی طرف عامر صاحب نے بھی اشارہ کیا, 27% لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم فیک نیوز کا شکار ہوئے. اور انہوں نے کہا اس وائرس کی بھی ویکسین نہیں نکلی. وہی جو ہم دیکھ رہے ہیں ریگولیٹر کی بات, وہ میوٹیٹ کر رہا ہے مسلسل. جی بالکل. اصل میں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے, جو ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ کہیں میں نے کہا کہ امکان ہے کہ فلاں جماعت اس شہر میں کئی سیٹوں پر کامیاب ہو جائے گی. تو جب وہ بیان کی گئی خبر تو اس میں انہوں نے کئی کو بیشتر کر دیا. ٹھیک ہے, کئی کو بیشتر کر دیا. اچھا, اور اس سے پہلے انہوں نے بالکل بعین ہی وہی لکھا ہے جو میں نے کہا تھا, اور اس کے بعد بھی وہی لکھا ہے جو میں نے کہا. تو یہ ایک جس کو آپ امبیڈ کر دیتے ہیں نا, یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک خبر جو ہے, ایک تو روز مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ بڑی خبر کہاں سے آ جاتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کوئی 40-50 ویلاگرز ہیں, وہ ایک بڑی خبر روز لاتے ہیں. اب وہ کہاں سے اتنی بڑی خبریں آئے, مطلب پاکستان از اے ہیپننگ پلیس, بہت ایونٹفل ہے, لیکن اتنی بڑی خبر روز نہیں آ سکتی. تو اس میں وہ ایک سب سے کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو فیک نیوز کو امبیڈ کرتے ہیں ایک نیوز میں. اور یہ بھی ایک سلسلہ جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں یہ ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اعتماد تو کم ہوا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں, ایک پرانی آپ نے تو اپسوس کے ابھی کے CIGI کے سروے کی بات کی, کچھ پرانی تحقیق بھی جو میڈیا کے رول پہ ہوئی ہے, اس میں دیکھیے آپ اپنے سے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پہلے سے طے شدہ نظریات ہیں وہ کسی ایک خبر سے تبدیل ہو جائیں. بالکل یہ ایک بڑا لمبا عمل ہوتا ہے پروپیگینڈے کا یا جنریشن کے چینج ہونے کا. تو اگر کوئی کسی ایک سیاسی جماعت کا یا ایک سیاسی شخصیت کا سے متاثر ہے تو اس سیاسی شخصیت سے متعلق خبروں کو وہ فیک قرار دے گا یا دے گی, اور اس کے حق میں آنے والی خبروں کو وہ درست قرار دیں گے. تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایک کردار میڈیا کا ضرور ہے,
مگر نصاب کا، معاشی حالات کا، سماجی جو آپ نے جو کلچر کی بات کی اور ان سب چیزوں کے بھی بہت اثرات ہوتے ہیں. تو محض خبر آپ کی رائے نہیں تبدیل کرتی. جی اسامہ خلجی صاحب، یہ ساری صورتحال اب آپ کے سامنے ہیں. ہم ریگولیٹرز کی بھی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ خبریں جب پھیلتی ہیں تو پھر یہ جواز بھی بنتی ہیں ریگولیٹر کے لیے، اس کو پابندیاں لگانے کے لیے، کرب کرنے کے لیے، اور پھر ظاہر ہے سوال بھی اٹھتا ہے آزادی اظہار رائے. تو کچھ تو ایک ہمارے پاس ایک اخلاقی بھی پہلو ہونے چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے. عام صارف کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پڑھے لکھے لوگ تو پھر بھی ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے بڑے مسائل بن جاتے ہیں. جی میرے خیال سے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی مسائل بن جاتے ہیں، وہ بلیو کر لیتے ہیں. لیکن آپ نے جو ڈیٹا شیئر کیا اس میں ایک انکریجنگ بات یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ فیک نیوز کا شکار بن رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان میں یہ دماغی توازن ہے، ان کے پاس اویئرنیس ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اور یا بعد میں انہیں یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ کچھ غلط خبر ہمارے پاس نزدیک آئی ہے. تو میرے خیال سے سوشل میڈیا میں یہ کیونکہ آپ کے انفارمیشن سورسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، اور اس میں سائیکالوجی میں کہتے ہیں، جس حارث صاحب نے بھی بات کی، کوگنیٹیو ڈسوننس، جس میں آپ اسی چیز پہ جو ہے یقین رکھتے ہیں جو آپ کی جو پہلے سے جو آپ کے بلیفز ہوتے ہیں، جو آپ کی سوچ ہوتی ہے، آپ کی سوچ کے اس کی قریب الائنمنٹ آپ کی سوچ کے قریب ہو، تو آپ اسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح خبر ہے اور دوسری ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں ایک وہ تو آ جاتا ہے. لیکن میرے خیال سے اس میں ڈیجیٹل لٹریسی کا جو ہے ایک بہت زیادہ اہم کردار ہے. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی آدھی تقریباً پاپولیشن انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے، تو میرے خیال سے نصاب میں بھی ڈیجیٹل لٹریسی آنا چاہیے. آپ کو بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں سکھانا چاہیے کہ انٹرنیٹ کس طرح کام کرتا ہے، سوشل میڈیا کس طرح کام کرتا ہے، آپ کس طرح نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. تو اس میں کافی تنظیمیں بھی پاکستان میں اس پہ کام کرتی ہیں، اور اس میں کافی ریسورسز بھی بنائی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ وہ بتا سکے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. لیکن اس میں ریگولیٹر کا جو رول ہے وہ کانٹینٹ پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ریگولیٹر کس طرح جو ہے وہ ڈیسیجن بنائے گی کہ ہاں یہ خبر سچ ہے، وہ خبر جو ہے سچ نہیں ہے. اور وہ میرے خیال سے جمہوریت میں اور جو اظہار رائے کی آزادی ہے، پریس فریڈم، خاص کر آئین کا آرٹیکل 19 جو گارنٹی دیتا ہے، اس کو پھر انڈرمائن کر سکتا ہے ریگولیٹر، کیونکہ وہ کہتا ہے اچھا اسٹیٹ جو ہے یہ ڈیسیجن لے رہی ہے کہ یہ خبر سچ ہے، وہ سچ نہیں ہے. لیکن اس میں انڈسٹری کی ریگولیشن بہت ضروری ہے. جس طرح میڈیا میں بھی ہم نے دیکھا، اخباروں کی میڈیا میں اخباروں کی جو ایسوسیشنز ہیں وہ کو ریگولیشن کرتی ہے، جس میں انہوں نے اپنے بینچ مارک بنائے ہوئے ہیں، ایڈیٹرز ملتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ پھر کمپلائی کرتے ہیں. اسی طرح جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان کی اپنی ٹرمز آف یوز اور کمیونٹی سٹینڈرڈز ہیں، اور میرے خیال سے لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح رپورٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کمپنی کو کانٹینٹ، اور وہ انہی رولز کے تحت جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں. اس میں اگر گورنمنٹس اور ریگولیٹرز اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو ابھی ہم نے دسمبر میں دیکھا کہ فیس بک بلاک ہوا پاکستان میں ایک دن کے لیے، اور پھر فیس بک کے کسی نے پوسٹ لگائی، کسی یوزر نے، کہ فیس بک بلاک ہوا ہے، اس کی یہ جو ہے ایویڈنس ہے. پی ٹی اے نے فیس بک کو ریکویسٹ لکھی ہے کہ اس فیس بک پوسٹ کو ہٹاؤ جو بات کر رہی ہے کہ فیس بک بلاک ہوا ہے، اور یہ فیس بک کی ٹرانسپیرنسی رپورٹ پہ آیا ہے. تو اس قسم کے ریکویسٹ ریگولیٹر کی طرف سے جانا جو ہے مناسب نہیں ہے، اور جو ریگولیٹر کی لیجیٹمیسی اور کریڈیبلٹی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا کمپنیز کی پاکستان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز ہوتی ہیں جو راؤنڈ دا کلاک اس پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اگر ایمرجنسی کوئی موقع آتا ہے تو امیجیٹلی اس کانٹینٹ پہ ایکشن بھی لیتے ہیں. بلکہ ہماری طرح جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ہماری، ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ بھی ہوتی ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی ان کی ایک پورا ریلیشن شپ ہوتا ہے جس میں کانٹینٹ ریگولیٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ ٹرانسپیرنسی رپورٹ دیکھیں، فیس بک کی کمپلائنس ریٹ گورنمنٹ ریکویسٹ کے ساتھ تقریباً 67% ہے. ٹک ٹاک کی 90% سے زیادہ ہے، جو ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ ہے، اتنی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ریگولیشن چل رہی ہے، کو ریگولیشن چل رہی ہے، گورنمنٹ کی ریکویسٹ بھی وہ جو ہے کمپلائی کر رہے ہیں. لیکن اس کو ہمیں زیادہ پش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کس قسم کے کانٹینٹ پہ جو ہے وہ پھر قدغنیں لگ جاتی ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ
جو ڈائیورسٹی آف ویوز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے، ماضی میں اس طرح نہیں ماضی ہوا۔ میں اس طرح نہیں ہوا اور یہ غیر معمولی ہے۔ جی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک نیوز بریک کا وقت ہو گیا ہے، نیوز بریک لیں گے اور اس کے بعد آج ہم انتخابات میں انکلوسیوٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، شراکت داری کی، صنفی اور سماجی شراکت داری کی، اور فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد۔